बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। मुल्की सियासत में बड़ी हलचल। पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की छुट्टी का बड़ा फैसला हो गया। सोहेल आफरीदी नए वज़ीर आला होंगे। अलीमा खान पर इल्जामात, काबीना में उखाड़ पिछाड़ और सूबे में अमन ओ अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकामी अली अमीन गंडापुर के गले पड़ गई। चंद रोज पहले सोहेल आफरीदी का करमदान तब्दील करने वाले अली अमीन गंडापुर की ही तब्दीली का फैसला हो गया। सलमान अकरम राजा कहते हैं तब्दीली का फैसला बानी पीटीआई का है। सोहेल आफरीदी को अली अमीन गंडापुर की जगह नया वजीर आला नामजद किया जा रहा है। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफी होने का हुक्म दिया है। कोई वजह नहीं है कि अली अमीन साहब खान साहब के हुक्म को ना माने कि वो इस्तीफ़ा दें, और हमारी वहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। उस अक्सरियत की बुनियाद पे सोहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा और इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। अली अमीन साहब इस्तीफ़ा देंगे और सूबाई असम्बली सोहेल आफरीदी साहब को मुंतखब करेगी। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने वजारत आला से मुस्ताफी होने और सोहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ओहदा बानी पीटीआई की अमानत था, उनके हुक्म पर मुस्ताफी हो रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सोहेल आफरीदी को मेरी मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट हासिल रहेगी। पार्टी पॉलिसी के तहत एक होकर आगे बढ़ेंगे। जराये का कहना है कि अली अमीन गंडापुर को हटाए जाने की बड़ी वजह उनके बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पर इल्जामात है, बाकी सब बहाना है। अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान पर क्या इल्जामात लगाए थे, आइए देख लें। पार्टी में एक बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है। माइनस इमरान खान वाली बात के ऊपर पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। पार्टी डिस्क्रेडिट होने के साथ साथ मायूस हो रही है। कुछ व्लॉगर्स बैठे हुए हैं और वो टारगेट करके सारा काम कर रहे हैं, तो उन सब के साथ अलीमा खान का राब्ता है। और अलीमा खान बजाय उनको मना करने के, तकसीम खत्म करने के, बार बार हम कहते हैं तकसीम नहीं होनी चाहिए, प्रोवोक कर रही है। अलीमा खान के जो बेटे के ऊपर ये बात आई तो उस हवाले से वो मौजूद था और उसकी 3 दिनों में जमानत हो गई। आपकी रिहाई के हवाले से इकदाम नहीं उठाए जा रहे, बल्कि पार्टी के अंदर ऐसी गुरबंदियां बनती जा रही। ऐसे में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का अली अमीन गंडापुर को खराज तहसीन। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन गंडापुर कल सबरी के जरिए अपना इस्तीफा गवर्नर फैसल करीम कुंडी को भिजवाएंगे। इस तब्दीली का अलीमा खान और गंडापुर में इख्तलाफात से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई ने कभी अपनी बहनों का जिक्र नहीं किया। अली अमीन गंडापुर साहब कल समरी के थ्रू अपना रिजिग्नेशन गवर्नर को भिजवाएंगे। जो चॉइस होता है वो खान साहब ही की तरफ से आता है। कभी भी खान साहब की बहनों ने सियासत में कोई अमल दखल उनका नहीं रहा है। बाकी जो अलीमा बाजी है, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। खान साहब ने उसका जिक्र नहीं किया, जो जिक्र ही नहीं किया। खान साहब ने कभी पहले भी जिक्र नहीं किया। खान साहब इन मसाइल में नहीं पड़ते, इसलिए वो इसी वजह से नहीं है। वफाकी वजीर और रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली पर तंज किया। कहा बानी पीटीआई लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। यही तारीख अली अमीन गंडापुर के साथ भी दोहराई जा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने एक्स पर बयान में कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पीटीआई की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए नामजद सोहेल आफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से है। वो पी के 70 से पहली मरतबा रुकन सूबाई असम्बली बने। वो मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आला के मुआविन खसूसी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स रहे। सूबाई काबीना में तब्दीली के बाद सोहेल आफरीदी को वजीर बराए हायर एजुकेशन बनाया गया। सोहेल आफरीदी काफ़ी अरसे से स्टाफ स्टूडेंट फेडरेशन केपी के सदर भी रहे। मुबस्सरीन का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के फैसले से पीटीआई की मुश्किलात बढ़ेंगी। नामजद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के लिए तकसीम का शिकार जमात और इसके अराकीन को साथ लेकर चलना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त 3 से 4 अराकीन वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, जिनमें से हाल ही में गंडापुर काबीना से मुस्ताफ़ी होने वाले फैसल दरकई आकिबुल्ला के नाम भी शामिल हैं। बैरिस्टर गौहर के इनकार के बावजूद अली अमीन गंडापुर की छुट्टी के ऐलान के साथ ही एक बार फिर से पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें सामने आने लगी हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि बैरिस्टर गौहर का पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक से इनकार कुछ माने नहीं रखता। वो सिर्फ डमी चेयरमैन हैं, उन्हें पार्टी फैसलों पर एतमाद में नहीं लिया जाता बल्कि बताया जाता है। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का भी उन्हें मीडिया के जरिए ही पता चला। पहले वो इनकार करते रहे, आखिर में तस्लीम कर लिया। हकीकत तब खुली जब सोहेल आफरीदी के इंतखाब के लिए मैदान सजेगा। सूबे में अमन ओ अमान की सूरत हाल भी सोहेल आफरीदी के लिए भी चैलेंज होगी। अब देखना होगा कि सोहेल आफरीदी मनसब संभालने के बाद अली अमीन गंडापुर की पॉलिसी को लेकर चलते हैं या वफाक को टफ टाइम देने के लिए सख्तगीर मौक़िफ़ अपनाते हैं। केपीके की सियासत में अहम तरीन मूव हो गई है। शेर अफजल मरवत साहब से बात कर लेते हैं। मरवत साहब, माजी में आपको भी इख्तलाफात की वजह से पार्टी से निकाला गया। बज़ाहिर तो लग रहा है कि गंडापुर साहब को अलीमा खान साहब से इख्तलाफात पर निकाला गया। वैसे अब आप और अली अमीन गंडापुर साहब दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है, स्टेज पे बड़ी जप्पियाँ शप्पियाँ भी डालते हैं, तो हम कह लें कि अब आप एक कश्ती के मुसाफिर हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं ये अर्ज कर दूं कि जिस तरह मैं माजी में कहता आया हूँ कि खान साहब से फैसले करवाए जाते हैं और अमली तौर पे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं
وہ ان سے چھپائے جاتے ہیں. تو علی امین خان کا ان حالات میں والنٹیرلی مستعفی ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ مثال قائم کی ہے انہوں نے, اور ان تمام لوگوں کو غلط ثابت کیا جو ان پہ طرح طرح کے بہتانات اور الزامات لگا رہے تھے. مجھے اندازہ بھی ہے اور علم بھی ہے کہ علی امین خان کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. ان کو ترغیب دی گئی کہ حکومت پہ آپ ڈٹ جائیں اور عدالتوں کا استعمال ہو سکتا ہے, لوگوں کو توڑا جا سکتا ہے, لیکن ان تمام چیزوں کو پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وفاداری کی ایک مثال قائم کی ہے. باقی جہاں تک اس فیصلے کے مستقبل میں اثرات کا تعلق ہے, سہیل افریدی ایک نوجوان اور پی ٹی آئی کے ہارڈ کور مراد سعید کے انتہائی قریبی ساتھی رہے ہیں, اور مجھے جو علی امین خان کا علیحدہ کیا جانا ہے یا ہٹایا جانا ہے, یہ مجھے کسی بھی طور علی خان کے اثرات نہیں لگتے ہیں, بلکہ چونکہ پارٹی میں محترمہ بشرا بی بی اور مراد سعید جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ آئے ہیں, تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ شاید یہ فیصلہ جو ہے وہ مراد سعید کی سفارش پہ جو ہے سہیل افریدی صاحب کا ہوا ہے, اور جس میں بشرا بی بی کا کردار ہوگا. لیکن یہ بھی متفق ہیں کہ جس طرح پارٹی میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ خان صاحب پہ فیصلے تبدیل کرنے کے لیے پریشر ڈالا جاتا ہے, اور میں بہت سارے فیصلے تبدیل ہوئے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک یا دو ایام میں جو کے پی میں مضبوط گروپ ہے وہ خان سے رجوع کرے اور اپنے جو نمائندے ہیں یا امیدوار جو ہے وہ خان کے آگے پیش کرے. اور اینڈ آل سہیل افریدی کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے جو جس طرح اس کی پارٹی میں تربیت ہوئی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات درست کر لیں. کے پی بدامنی کا شکار ہے, وسائل کے مسائل ہیں. ان تمام صورتحال میں یہ بہت بڑا رسک لیا ہے پی ٹی آئی نے کہ وزیر اعلیٰ کو چینج کیا ہے, کیونکہ اگر معاملات خراب ہوتے ہیں تو کہیں یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے کے پی کی حکومت سے کہیں ہاتھ نہ تولے. اچھا شیر افضل محمد صاحب, جو گراؤنڈ بنائی گئی سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے جو انہوں نے باہر آ کے بتایا وہ کے پی کے سیکیورٹی کے حالات ہیں اور آج کی وہ شہادتیں ہیں, انہوں نے کہا بس بہت ہو گیا, اس کے بعد کوئی موقع رہ نہیں جاتا. تو کیا سہیل افریدی جیسے جس میں آپ نے بتایا کہ جوان خون ہے اور باقاعدہ طور پر ایک نظریاتی کارکن بھی ہے, اصل چیز تو یہ ہے نا کہ ان ٹارگٹس کو اچیو کیا جائے. اتنا آسان ہوگا سہیل افریدی کا اسپیشلی آپریشن, بے شک انٹیلیجنس بیسڈ ہی ہوں, ان کو رکوایا جا سکے؟ دیکھیے کے پی میں جو یہ فوجی آپریشن میں آج جو شہادت ہوئی ہے یہ تو ویسے ہی ایک بہانہ ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس بنیاد پہ جو ہے انہوں نے سی ایم کو ہٹایا ہے. یہ غلط بیانی ہے. ایک مہینہ قبل اس سے زیادہ شہادتیں ہوئی تھی, میجر عدنان جس میں شہید ہوئے تھے, اور اس سے پہلے بنو کے واقعات میں 13 لوگ شہید ہوئے تھے. تو یہ تمام چیزیں اور آئے دن یہ شہادتیں ہو رہی ہیں. میرے خیال میں یہ قوم کو یہ بتانا کہ اچانک فوج کے ساتھ محبت نے اتنی بڑی انگڑائی لی کہ وزیر اعلیٰ کی قربانی دی, یہ کوئی عقلی منطقی طور پہ کوئی تسلیم نہیں کر سکتا ہے. اور نہ بدامنی میں صوبائی حکومت کا کوئی اتنا کردار ہے, کیونکہ آج کی شہادتیں بھی وہ رضوی ایجنسی میں ہوئی ہے جو سابقہ فاٹا ایریا ہے اور بالکل افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ہے. ٹھیک. اچھا مجھے اب آخر میں بس ایک کوئک آنسر کر دیں. 11 شہادتیں اٹ مینز الاٹ, دنیا کی کسی اور ملک میں یہ 11 شہادتیں ہو جاتی اور فوجی افسران اور جوان بھی اس کے اندر شامل ہے تو ایک قیامت سی مچ جاتی. ہم تو آج کی تاریخ میں بھی صرف مذمت ہی دیکھ رہے ہیں سر, بڑا افسوس ہوا, خراج تحسین اور خراج عقیدت. دیکھیے یہ جو جنگ ہے نا کے پی میں, یہ صرف فوج کے بلبوتے پہ نہیں لڑی جا سکتی جب تک کے پی کے عوام خود بھی اس جنگ کو اپنی جنگ نہ سمجھے, اور تب ہی کہیں جا کے دیرپا امن قائم ہو سکتا ہے. ورنہ 24 سالوں سے یہ حالت ہے ہمارے خطے کی اور یہی حالت جاری رہے گی.
بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف کی ٹیک کیا ہے؟ شفقت ایوان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شفقت ایوان صاحب، پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ گنڈا پور کو امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے، لیکن مبصرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس تبدیلی کی وجہ گنڈا پور اور علیمہ خان کی لڑائی ہے۔ آپ بتائیں حقیقت کیا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ علیمہ آپا اور گنڈا پور صاحب کی جو لڑائی ہے وہ اس نوعیت کی نہیں تھی کہ اس پہ ان کو ہٹا دیا جاتا۔ یہ معاملات چل رہے تھے، خان صاحب بالکل سیٹسفائی نہیں تھے، بڑے ایک لمبے عرصے سے جو امن و امان کی صورتحال ہے وہاں پہ، اور جس طرح آپریشن کیا جا رہا ہے اور جس طرح وہاں کی کے پی گورنمنٹ کا موقف ہے اس آپریشن کے بارے میں، اس سے خان صاحب سیٹسفائی نہیں تھے، اور پھر اس کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ ٹھیک، شفقت صاحب یہ بھی بات اپنی جگہ بالکل اسٹیبلش ہے، پی ٹی آئی کے اندر اختلافات بھی ہیں، دھڑے بندیاں بھی ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب سہیل آفریدی صاحب کی نامزدگی سے کہا جا رہا ہے کہ فارورڈ بلاک کی کچھ اطلاعات بھی ہیں، آپ بتائیں اختلافات بڑھیں گے کہ سہیل آفریدی پارٹی کو جوڑنے میں کامیاب رہیں گے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ سہیل آفریدی ایک ورکر ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جس نے اپنی پوری زندگی پارٹی کو دی ہے، وہ بالکل لگ پن میں آیا ہے پارٹی میں، اور آج پچھلے 18-19 سال سے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس نے سارے پارٹی کے نشست و فراز میں وہ پارٹی کے ساتھ رہا ہے، اور ایک بیسٹ چوائس ہے سی ایم بننے کے لیے۔ اور اس پہ میرا نہیں خیال کہ ہاں آپ یہ کہیں کہ آپ 100% لوگ ایگری ہوں، تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا، کسی پارٹی میں بھی نہیں ہوتا۔ میں بھی کسی بندے کا کوئی اختلاف ہو، لیکن فیصلہ تو چونکہ خان صاحب نے کرنا ہے اور وہ ہو چکا ہے، اور وہی مانا جائے گا۔ بہت شکریہ شفقت ایوان صاحب۔ پاکستان فرنٹ میں مختصر بریک کے بعد بات کریں گے الیکشن کمیشن کا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم ترین حکم۔ اس بریک کے بعد پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت ایک بار پھر آمنے سامنے۔ الیکشن کمیشن کا دسمبر میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم۔ پنجاب حکومت کی مزید مہلت کی درخواست مسترد۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ کل سے حلقہ بندیاں شروع ہوں گی اور یہ عمل 2 ماہ میں مکمل ہوگا، جس کے بعد انتخابات کے شیڈول کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق فیصلہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، ممبران نثار دورانی، شاہ محمد جتوئی اور بابر حسن بروانہ نے جاری کیا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ تمام ٹائم لائنز پر سختی سے عمل کیا جائے، عوامی نمائندگی کے نظام میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلے میں کہا کہ پنجاب حکومت نے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرانے میں تاخیر کی۔ پنجاب میں بلدیاتی حکومتوں کی میعاد 31 دسمبر 2021 کو ختم ہوئی۔ پنجاب میں بلدیاتی قانون 5 مرتبہ تبدیل کیا گیا۔ مئی 2019 میں پنجاب میں مقامی حکومتوں سے متعلق 2 قوانین لائے گئے۔ دسمبر 2021 میں پنجاب مقامی حکومت کا نیا آرڈیننس جاری کیا گیا۔ 24 جون 2022 کو پنجاب میں مقامی حکومتوں کا ایک نیا قانون لایا گیا۔ 16 نومبر 2022 کو پنجاب میں مقامی حکومت کا پھر نیا قانون لایا گیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے جون 2020 میں حلقہ بندیاں شروع کی۔ حلقہ بندیوں کا عمل پنجاب حکومت کی درخواست پر روک دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے دسمبر 2021 سے مارچ 2022 کے دوران پنجاب میں حلقہ بندیاں کی۔ الیکشن کمیشن نے دسمبر 2022 سے فروری 2023 کے دوران پھر پنجاب میں حلقہ بندیاں کی۔ الیکشن کمیشن نے جون 2024 میں پنجاب میں حلقہ بندیوں کو شیڈول جاری کیا۔ پنجاب حکومت کی درخواست پر اسے واپس لے لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ پنجاب حکومت مقامی حکومتوں کے الیکشن کرانے پر تیار نہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے درخواست کی کہ 2022 کے قانون کے تحت حلقہ بندیاں شروع کر دی جائیں۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب نے بتایا کہ لوکل گورنمنٹ کے قانون پر قانون سازی جاری ہے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب نے کہا کہ سیلاب کے باعث تاخیر ہوئی۔ بل اب مکمل ہو چکا ہے۔ بل منظوری کے لیے پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب نے اسمبلی کا اجلاس بلانے تک تھوڑی مہلت مانگی۔ الیکشن کمیشن پنجاب میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کرانے کی بہت کوشش کر چکا۔ پنجاب حکومت نے ہمیشہ مقامی حکومتوں کے انتخابات میں تاخیری حربے استعمال کیے۔ آئین کے مطابق مقامی حکومتوں کے انتخابات لازم ہیں۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق مقامی حکومت ختم ہونے کے 120 دن میں انتخابات لازمی ہیں۔ الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ صوبائی حکومتوں کی بھی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ مقامی حکومتیں قائم کریں۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب لوکل گورنمنٹ قانون 2022 کے تحت بلدیاتی الیکشن کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کل سے حلقہ بندی کا آغاز کرے گا۔ حلقہ بندیوں کا عمل 2 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ حلقہ بندیاں مکمل ہونے پر الیکشن پروگرام کا اعلان کیا جائے گا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا، جس میں ممبران الیکشن کمیشن، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔
دوران سماعت چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا. یہ صرف الیکشن کمیشن نہیں بلکہ مختلف حکومتوں کے لیے باعث شرمندگی ہے. جتنی حکومتیں آئیں ان کی مرضی نہیں تھی کہ بلدیاتی الیکشن کرایا جائے، لیکن الزامات ہم پر آ رہے ہیں. خود تاخیر کر کے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن تاخیر کر رہا ہے. اگر اتنے مخالف ہیں تو آئین و قانون میں ترمیم کر دیں کہ مقامی حکومت ہونی نہیں چاہیے، لیکن جب تک قانون موجود ہے الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد کروانے کا پابند ہے. پنجاب حکومت کے حکام نے کہا ہے کہ اجلاس میں بتایا کہ قائمہ کمیٹی نے 6 اگست کو قانون کلیئر کر دیا، پھر سیلاب آ گیا اور اسمبلی اجلاس نہیں ہو سکا. کمیشن کے نوٹس پر ہم نے حکومت کو آگاہ کیا. حکومت نے کہا کہ جیسے اسمبلی اجلاس ہوگا اس پہ قانون منظور کرا لیں گے، جیسے اسمبلی کا اگلا اجلاس ہوگا قانون منظوری کے لیے پیش کر دیں گے. لیکن الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا. ڈی جی قانون نے کہا کہ 2022 کے رولز کے مطابق اگر ای وی ایم نہ ہو تو بیلٹ پیپرز پر بلدیاتی الیکشن ہو سکتا ہے. پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے انعقاد میں رکاوٹ نہیں ہے. ابھی 2022 کا بلدیاتی حکومت کا قانون موجود ہے. 2022 کے بلدیاتی حکومت کے قانون کے تحت حلقہ بندی پر الیکشن ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس 14 اکتوبر کے لیے مقرر ہے، انہیں بھی جواب دینا ہے. پنجاب میں بلدیاتی الیکشن میں 3 سال 9 ماہ کی تاخیر ہو چکی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ بلدیاتی الیکشن کرائیں. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے مطابق پنجاب میں بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوں گے. بلدیاتی اداروں کا انتخاب شو آف ہینڈ سے ہوگا. صوبائی اسمبلی کی طرز پر ہر کونسل میں لیڈر آف اپوزیشن ہوگا. ضلعی اتھارٹیز کے چیئرپرسنز مختلف لوکل گورنمنٹ سربراہ ہوں گے. بلدیاتی ایکٹ 2022 کے تحت میٹروپولیٹن کارپوریشن کی تعداد 11 کی بجائے 9 ہوگی. ٹاؤن کونسلز کی تعداد 27، میونسپل کارپوریشن کی تعداد 17 اور میونسپل کمیٹیز کی تعداد 234 ہوگی. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 میں ڈسٹرکٹ کونسل کی تعداد 35 اور تحصیل کونسل کی تعداد 137 رکھی گئی ہے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کے مطابق لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت پنجاب بھر میں 4015 یونین کونسلز بنے گی. مقامی حکومتوں کے اراکین کی تعداد 20,225 ہوگی. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت مقامی حکومتوں کے سربراہ کابینہ تشکیل دے سکیں گے. 1/3 کابینہ ٹیکنوکریٹس اور ماہرین پر مشتمل ہوگی. ہر یونین کونسل میں 15 اراکین ہوں گے، جن میں سے 3 خواتین، 2 نوجوان، 1 مزدور اور 1 غیر مسلم ہوگا. ہر یونین کونسل کو 10 تا 15 لاکھ فنڈز ملیں گے اور ضلع کی سطح پر 10 محکمے ہوں گے جن کو حکومت کی ہدایت پر مقامی ڈپٹی کمیشن ضلعی اتھارٹیاں بنا کر چلائیں گے. نہایت اہم ترین پیش رفت ہے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کنور دلشاد صاحب، الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم دے دیا ہے. پنجاب حکومت نے مہلت کی درخواست کی تھی جسے مسترد کیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے پنجاب حکومت کے پاس ابھی بھی کوئی ایسا راستہ ہے جس کی بنا پر اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کرے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کو جو انہوں نے ایک وارننگ دی ہے، یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں وارننگ، کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر بار بار کہہ چکے ہیں کہ صوبائی حکومت پنجاب کی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ انتخابات کرانے میں سنجیدہ نہیں ہے. اب انہوں نے عوام کا پریشر پڑا تو انہوں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم 2 مہینے کے اندر لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کروانے کے لیے پہلے مرحلے پر ہم نے کرانی ہے ڈیلیمیٹیشن. اب آپ یہ سوچیں کہ 2 مہینے 3 مہینے جو ہیں وہ حلقہ بندیوں پہ لگیں گے اور پنجاب گورنمنٹ اپنا موقف یہ پیش کرے گی، کیونکہ حالیہ سیلاب کی وجہ سے پنجاب کے 13-14 اضلاع جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں اور ان ضلعوں میں حلقہ بندیاں کرانا ناممکن ہے. یہ پنجاب گورنمنٹ کا اپنا پوائنٹ آف ویو آئے گا. لیکن الیکشن کمیشن نے اپنی خانہ پوری کرنے کے لیے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک ویسے یہ خانہ پوری کہ بھی ہم نے تو آرڈر کر دیے ہیں، اب صوبائی گورنمنٹ جو ہے اس کے معاملے میں لیت و لال کا مظاہرہ کر رہی ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے انہوں نے انتخابی طور پر حلقہ بندی کرانے کا فیصلہ کیا. اب حلقہ بندیاں جو ہیں اس پر 2 مہینے نہیں 3 مہینے لگیں گے، 3 مہینے 4 مہینے. اس کے بعد شکایتیں ہوتی ہیں، تجاویزیں ہوتی ہیں، کیس ہوتے ہیں، ہائی کورٹ تک کیس جاتے ہیں. تو یہ سارے معاملات طے کرتے کرتے تقریباً 3 مہینے جو ہے ان کی حلقہ بندی میں لگیں گے. اور اس کے بعد اب یہ کہنا کہ دسمبر میں الیکشن ہو جائیں گے، دسمبر میں الیکشن کرانا ناممکن ہے. اس لحاظ سے کہ دسمبر میں انہوں نے حلقہ بندیاں کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر شیڈول جاری کرنا ہے اور شیڈول ہوتا ہے وہ 30 دن کا ہوتا ہے. تو یہ جنوری فروری جو ہے یہ سارا اس کے معاملات میں لگ جائیں گے اور پھر صوبائی گورنمنٹ کی سنجیدگی کا پتہ بھی چل جائے گا وہ کتنے سنجیدہ ہے. اور دوسری سب سے بڑی اہم بات جو الیکشن کمیشن پاکستان نے کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہم 2022 کا جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس پہ انتخابات کروائیں گے. یہ ناممکن ہے.
کہ 2022 کا جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی جو انتخابات ہوں گے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہونے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے بار بار یہ کہا تھا کہ یہ جو شک ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر انتخابات کروانے کی اس کو حذف کریں. جب میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں منسٹر فار لا تھا اس وقت بھی یہ مسئلہ پیش ہوا تھا 2023 میں. 2023 میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جناب لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کروائے جائیں. تو ہم نے تجویز یہ دی تھی کہ جب تک یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو حذف نہیں ہوتا اس وقت تک الیکشن کمیشن انتخابات نہیں کروا سکتا. اس پر انہوں نے گورنر پنجاب تھے بریک الرحمان صاحب, ان کو انہیں سمری بھیجی کہ آپ ایک آرڈننس جاری کر دیں تاکہ یہ جو شک ہے یعنی کنور دلشاد صاحب جتنا آپ کی بات گفتگو سے میں اخذ کر سکا کہ دسمبر میں آپ کو یہ بلدیاتی الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے, آپ کو 2022 کے ایکٹ کے تحت بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہ جب تک یہ حذف نہیں ہوگی نا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا اس وقت تک الیکشن کمیشن انتخابات کروانے کے پوزیشن میں نہیں ہوگا. اب پنجاب گورنمنٹ میں باقاعدہ ہماری اطلاع کے مطابق بلدیاتی ایکٹ جو ہے وہ باقاعدہ صوبائی اسمبلی میں زیر غور ہے. اس کی سٹینڈنگ کمیٹی میں غور و خوض ہو رہا ہے. اب اگر انہوں نے سٹینڈنگ کمیٹی نے اگر قانون میں ترمیم کر دی بلدیاتی انتخابات میں تو یہ الیکشن مارچ میں ہو سکیں گے. بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حجت تمام کی ہے جیسے کہ پنجاب حکومت کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ دسمبر سے پہلے ایکٹ میں ترمیم کر سکتی ہے اور پھر جا کے یہ مارچ میں جا کے انتخابی جو عمل ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. خیر اہم معاملہ ہے, ماہر قانون کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں. جی حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ احسان صاحب, الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ 120 ضلعوں میں انتخابات ہونا ضروری ہے, لیکن پنجاب حکومت کل 3 سال 9 ماہ سے مختلف حربے استعمال کر رہی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں. اب اس فیصلے کے بعد پنجاب حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 140 ہے اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ پاکستان کے اندر لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ بننی چاہیے اور ان کو پولیٹیکلی, فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹیولی اٹانومی جو ملنی چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی 18th امینڈمنٹ کے اندر ہم نے جو ڈیولوشن ہے وہ سینٹر سے پروونسز کے اندر تو کر دی, لیکن اس کو ہم نے نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی آئے, پیپلز پارٹی کی آئے اور اب پی ایم ایل این کی ہے, وہ کبھی بھی ہول ہارٹیڈلی جو ہے وہ اس سسٹم کو سپورٹ نہیں کرتے اور ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے اس کو ہمیشہ ڈیلے کے اندر لے کے جاتے ہیں. حالانکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے جس کے اوپر آج الیکشن کمیشن نے ریلائی بھی کیا ہے کہ آپ یہ کانسٹیٹیوشن مینڈیٹری ہے کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسسٹ کریں اور لوکل باڈیز کے کروائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک ججمنٹ آ گئی ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا ہے, آرٹیکل 140A کے اندر بھی ہے, تو اس کے اندر ضروری یہ ہے کہ پروونسز جو ہیں جہاں پہ پنجاب کے اندر نہیں انہیں الیکشن کروانا چاہیے. دوسرا میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ اس کو اور امپروو کرنے کے لیے, چونکہ ہر دفعہ یہ پرابلم آتا ہے, ہمیں جس طرح پہلے 3 لیجسلیٹو لسٹ تھی, جس طرح فیڈرل تھی, پروونسز تھی اور اس کے بعد ایک کانکرنٹ تھی, ہم نے 2 جو لسٹ تھی 4 شیڈول کی وہ ختم کر دی اور صرف فیڈرل رہنے دی. ہمیں اب اگر امینڈمنٹ میں ہمیں جانا چاہیے اور آرٹیکل 140A کو اس طرح امینڈ کرنا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے اس کے اندر ہم ایک لسٹ جو ہے لیجسلیٹیولی کریٹ کریں کہ جس کے اندر جو ہے جو سینٹر سے پروونسز اور پروونسز سے جو نیچے والے ڈپارٹمنٹس ہیں یا لوگوں کے ایشوز ہیں یا سروس ڈیلیوری والے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح الیکشن کا میکانزم جو ہے جس طرح ان کے اپنے الیکشن ایکٹ کے اندر لکھا ہو اس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے آرٹیکل 140A کو ایلیبریٹ کرنا چاہیے. پنجاب حکومت کے پاس ایک بائنڈنگ بھی آ چکی ہے کہ ہر حال میں کریں نہیں تو کنٹمپٹ آف کورٹ لگ سکتا ہے. بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد بھارت کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. اب کی بار دشمن کی جغرافیائی برتری کے کسی بھی تصور کو نیست و نابود کر دیں گے. نیو نارمل کا مقابلہ نئے, تیز اور مؤثر جوابی نارمل سے کیا جائے گا. چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء کا سرنڈر مودی کو 2 ٹوک پیغام. کور کمانڈرز کانفرنس میں دہشت گردی اور بھارتی اشتعال انگیزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا. شرکاء نے کہا یہ بیانات بھارت کی پرانی عادت ہے اور سیاسی مفادات کے لیے جنگی جنون پیدا کرنے کا تسلسل ہے. ایسے بیانات خطے میں کشیدگی بڑھانے اور امن و استحکام کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاک فوج کی مکمل صلاحیت اور تیاری پر اعتماد کا اظہار کیا. فیلڈ مارشل نے کہا کہ فوج ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے.
فوج روایتی، غیر روایتی، ہائبرڈ یا غیر متوازن نوعیت کے مؤثر مقابلے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ISPR کے مطابق فورم نے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز، ابھرتے خطرات اور آپریشنل تیاریوں کا جامع جائزہ لیا۔ فورم نے کہا کہ پاک فوج ملک کی دشمنوں کے تمام مذموم عزائم کو ہر میدان میں ناکام بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ مخصوص سیاسی سرپرستی میں دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ ریاست اور عوام کے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ فورم نے واضح کیا کہ مخصوص سیاسی سرپرستی میں دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق کہ فورم نے پاکستان سعودی عرب تاریخی اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان سعودی عرب معاہدے کا مقصد دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کا مقصد بیرونی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاعی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان سعودی عرب معاہدہ دو طرفہ باہمی احترام، مشترکہ اقدار کی عکاسی کرتا ہے اور معاہدہ خطے کے امن و استحکام کے مشترکہ ویژن کی عکاسی کرتا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء نے پاکستان کی حالیہ سفارتی کامیابیوں کو سراہا اور علاقائی اور عالمی امن کے لیے عزم کو دہرایا۔ فورم نے کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ شرکاء نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے حق خود ارادیت تسلیم کرنے پر زور دیا۔ کور کمانڈر کانفرنس نے فلسطینی عوام کے ساتھ بھی یکجہتی کا اظہار کیا۔ شرکاء نے فوری جنگ بندی اور غزہ کی عوام کے لیے انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ فورم نے پاکستان کا اصولی موقف دہرایا کہ مسئلہ فلسطین کا حل صرف دو ریاستی فارمولے میں ہے۔ 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کا قیام اور القدس دارالحکومت ہونا چاہیے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے غیر ملکی اسپانسر دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے جوانوں کے جذبے، عزم اور حوصلے کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے سیلابی صورتحال میں امدادی اور بحالی سرگرمیوں میں پاک فوج کے کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ کور کمانڈر کانفرنس کی شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کے نیٹ ورکس مکمل ختم کیے جائیں گے۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے نیٹ ورکس مکمل ختم کیے جائیں گے۔ اس کے لیے جامع انسداد دہشت گردی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے ضلع اورنگزئی میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹنٹ کرنل اور میجر سمیت 11 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب اورنگزئی میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائی کی گئی، جس میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 19 بھارتی حمایت یافتہ خوارج واصل جہنم کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق یہ گروہ بھارت کی پراکسی کے طور پر پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے لیفٹنٹ کرنل جنید عارف، میجر طیب راحت اور 9 جوان وطن پر قربان ہو گئے۔ لیفٹنٹ کرنل جنید عارف فرنٹ سے ٹیم کی قیادت کر رہے تھے۔ شہید ہونے والے دیگر 9 جوانوں میں نائب صوبیدار اعظم گل، نائک عدیل حسین، نائک گل امیر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ لانس نائک شیر خان، لانس نائک تالش فراز، لانس نائک ارشاد حسین، سپاہی طفیل خان، سپاہی عاقب علی اور سپاہی محمد زاہد نے بھی جامع شہادت نوش کیا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے قوم کے بہادر سپوتوں کو اس قربانی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ نڈر سپوتوں کی قربانیاں رائیگان نہیں جائیں گی۔ قوم ہمیشہ جوانوں کی قربانیوں کی مقروض رہے گی۔ شہداء کے بہادر خاندانوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور مواصلاتی آلات برآمد کیے گئے ہیں۔ پاکستانی فورسز بھارتی سرپرستی میں چلنے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ نہایت اہم ترین اعلامیہ ہے، معاملات بڑے امپورٹنٹ ہو چکے ہیں۔ میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب، آج KPK کے ضلع اورنگزئی میں فتنۃ الخوارج سے مقابلہ کرتے ہوئے لیفٹنٹ کرنل جنید عارف، میجر طیب راحت اور 9 جوان شہید ہوئے ہیں۔ ایسے میں جو لوگ TTP کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جی کہ شہداء جو ہیں، آپ نے جیسے کہا بہت بڑی قربانی ہے۔ 11 لوگ شہید ہوئے، 11 فوجی شہید ہوئے، جس میں ایک لیفٹنٹ کرنل ہے، ایک میجر ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے وطن کے لیے، ہم سب کے امن کے لیے، ہم سب کی خوشحالی اور اچھائی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ ہمیں ان کے اہل خانہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں فخر ہے ان ماؤں پہ، ان والدین پہ، ان فیملی والوں پہ کہ جنہوں نے اپنے سپوت جو ہیں اور اپنے جو پیارے ہیں ان کو وطن کی قربانی کے لیے آگے بھیجا ہوا ہے، اور وہ آج سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ جو دوسری بات آپ نے مذاکرات کی بات کہی، اس کا تو بہت ہی سمپل حل ہے جی۔ حل ایک ہی ہے جو پہلے بھی کہا گیا اور ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ مذاکرات یہی ہیں
یا جو کانٹیکٹس ان کے ساتھ کرنے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار ڈالیں. وہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے جو لوگ ہیں وہ اپنی گیو اپ کریں, وہ اپنی چیزوں کو, ان حرکتوں کو, ٹیررزم کو چھوڑ دیں, تو پھر سو بسم اللہ وہ انٹیگریٹ ہو جائیں پاکستان کے اندر. اور اگر وہ نہیں انٹیگریٹ ہوتے تو اس کا تو وہی حل ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ چن چن کے ان کو جدھر جدھر ہیں وہیں پہ ان کو فنا کیا جائے. دوسری چیز یہاں پہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا شہیدوں کی شان کے لیے, کہ آپ کو پتہ ہوگا ایک شعر ہے بڑا پیارا, جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہم ہیں, پاکستان ہے, اور جنت میں چراغاں ہیں. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ چند دنوں سے بھارت کی جانب سے آپریشن سندور دوبارہ شروع کرنے کی یہ پھر گیدڑ بھپکیاں کہیں آ رہی ہیں آج کل, اور آج کور کمانڈر کانفرنس میں اس کا دو ٹوک جواب بھی دیا گیا ہے کہ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا, اور اب کی بار دشمن کی یہ جو جغرافیائی برتری ہے اس کے تصور کو نیست و نابود کر دیں گے. سر یہ تو بڑی تگڑی قسم کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو انڈیا بار بار ان کی ملٹری لیڈرشپ, اس کا پولیٹیکل لیڈرشپ جو یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے, پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے, اس سے کاؤنٹر کرنے کے لیے کبھی کہتے ہیں ہم نے نیو نارمل اپنا بنا لیا. سو پاکستان ہیز آلریڈی اسٹیبلشڈ اے نیو نارمل, اور اس میں ان کیس آف اینی انڈین اگریشن اور مس ایڈوینچر, پاکستان is going to take very decisive, swift and destructive aggression کے خلاف کریں گے. To an extent کہ پوری قوم کے ساتھ مل کے we will take the war in deep into Indian territory. یہ سمجھنے کی بات ہے, means انڈیا کا ایک ایک انچ ایریا ہماری میزائل ٹیکنالوجی کے رینج میں ہے. ان کا اتنا بڑا ہم اکنامک لاس کریں گے, ان کی ریفائنریز بڑھائیں گے, اکنامک ہب بڑھائیں گے کہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس لیے ان کی جغرافک جو ہم کہہ رہے ہیں باؤنڈری خراب ہوں گی وہ یہ ہوگی, اور یہ ہم نے بار بار کہا ہے. ابھی کور کمانڈر کانفرنس میں بھی بات یہی ہوئی ہے, اس سے پہلے ڈی جی ایس پی نے بھی یہ بات کی. یہ ان کو پہلے بار کے حق کی مار بھول گئی ہے میرے خیال میں, جو ہم نے 10% صرف ان کا نقصان کیا اور ابھی میں ایکشن کیا ہے. اگر ابھی سیکنڈ ٹائم یہ کریں گے مس ایڈوینچر, ان کا 50% لاس اکنامک ہوگا, اور وہ ایسا لاس ہوگا جو ان کو سمجھ آ جائے. نہ ان کی ایئر فورس جو ہے وہ آپریشنل ہے, نہ وہ پروفیشنل ہے. ان کے جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ بالکل انٹرینڈ ان پروفیشنل ہیں. ٹروپس کا, پائلٹس کا اپنی کمانڈرز کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. جو ایئر فورس اپنے ڈپٹی چیف آف اسٹاف کو ایک دن پہلے سیک کر دیتی ہے, یا ملٹری جو ناردرن, جو کشمیر کا ناردرن کمانڈر پورا اس کے کمانڈر کو سیک کر دیتی ہے ایک دن پہلے, اس فوج نے کیا لڑنا. ٹھیک. اچھا جنرل صاحب, کور کمانڈر کانفرنس میں آج اس عزم کا ایک بار پھر سے اظہار کیا گیا ہے کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے نیٹ ورکس مکمل ختم کیے جائیں گے, اور اس کے لیے جامع انسداد دہشت گرد کاروائیاں بھی جاری رکھی جائیں گی. اس سے کیا مراد لیں؟ جی بالکل صحیح ہے جی. پاکستان آرمی, افواج پاکستان ساری کی ساری, پوری قوم, میڈیا, سارے کے سارے جو ہیں انہیں ایک سیسا پلائی دیوار بننا ہے. جیسے بنیان المرصوص میں مارکہ حق میں پوری قوم یکجان تھی, اور چند گھنٹوں کے آپریشن کے اندر آپ نے جو ہندوستان ہے اس کو شکست دے دی, اور وہ مجبور ہو گئے کہ وہ امریکہ کی طرف بھاگیں اور ان سے وہ درخواست کریں کہ جی پاکستان کے ساتھ ان کا سیز فائر ہو جائے. جہاں تک کور کمانڈر کانفرنس کا تعلق ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان آرمی جو ہے وہ واقعی ایک سیسا پلائی دیوار ثابت ہو رہی ہے, اور وہ دہشت گردوں کا کلا کما کر رہے ہیں, اور آگے بھی یہ کام ایسے ہی ہوگا. البتہ اس میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں ایز اے اسکالر, ایز اے اسٹوڈنٹ آف جو ہے سیکیورٹی, کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پورے ملک کو, پوری قوم کو, جیسے میں کہہ رہا تھا سیسا پلائی دیوار بننا ہے, اور ہر فرد جو قوم کا ہے اس نے دہشت گردی کے سامنے ایک سپاہی بننا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کو, پوری دنیا کو, خطے کے ممالک کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے ہمارے ملک میں یہ فساد پھیلا رہا ہے, اور اس کے
لیے افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے. تو ہمیں پوری جدوجہد کے ساتھ ہندوستان پہ افغانستان پہ دباؤ بھی ڈالنا چاہیے. جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ریجنل کنٹریز ہیں جیسے رشیا ہے, چائنا ہے, ایران ہے, ٹرکی ہے, ان لوگوں کی طرف سے, اور ایون امریکہ, سعودی عربیہ اور گلف سٹیٹس جو ہیں ان کی طرف سے ایک دباؤ آنا چاہیے افغانستان اور ہندوستان پہ کہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں. ہاؤ ایور پاکستان کی افواج, پاکستان کی قوم کی ریزولو جو ہے وہ کم نہیں ہوئی, نہ ہوگی, اور وہ ہمیشہ قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد ہم سے بات کر رہے تھے. دفاعی تجزیہ کار تھے بریگیڈیئر حارث نواز, ان سے ہماری گفتگو ہوئی. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.